वहशत किस्त नंबर 1। दिसंबर के महीने में हर सू चाई खनकी हर जी रूह को कपकपाने पर मजबूर कर रही थी। ऐसे में जहाँ सब खाने के बाद चाय से लुत्फ़ अंदोज़ होते लाउंज में गपशप कर रहे थे, वहाँ तन्हा छत की मंडेर पर खड़ा बाहर दूर तक फैले उस उजाड़ इलाके को देखता न जाने किन सोचों में मगन था। मामू, आप अकेले इतनी सर्दी में छत पर क्या कर रहे हैं? 13 साला बिस्मा ने जीना चढ़ते हुए दूर से उसे देखकर हाँक लगाई। उफ, इतनी सर्दी में तो कमरे में बैठे अफराद पर कपकपी तारी हो रही है और आप छत पर छाई धुंध में इतने आराम से यूं खड़े हैं जैसे बहार का मौसम हो। बिस्मा के अकब में चाय की ट्रे लिए जीना चढ़ती 12 साला सारा बोली, लड़कियों, सर्दी में छत पर आग का अलाव जलाकर गपशप करने का अपना ही मज़ा है। सारा के पीछे थर्मस लेकर आते हुए 14 साला रेहान ने कहा, तो फिर क्यों ना आज हम सब ऐसा ही करें। रेहान के अकब में जीना चढ़ती कज़न्स की टोली हम आवाज़ बोली, अरे नहीं बच्चों, छत पर बहुत सर्दी है, चलो नीचे चलें। वो तेज़ी से जीने की जानिब बढ़ते हुए गोया हुआ, नहीं मामू, यहीं बैठकर एंजॉय करते हैं। 13 साला फुरकान बोला, नहीं बेटा, आपको सर्दी लग जाएगी, चलो नीचे चलते हैं। वो नरमी से बोला, मामू, हम तो लकड़ियाँ और कुर्सियाँ भी ले आए हैं, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। 11 साला सुबहान ने फ़ौरन इसकी बात उचक ली, देख लो, अगर तुम लोगों को सर्दी लग गई तो मेरी कोई गलती नहीं होगी और ना ही मैं तुम लोगों की माँओं से बचाने का पाबंद हूँगा। इसने इन्हें तनबीह की, मगर बच्चे अपनी बात पर कायम रहे तो बिलाखिर इसे भी हार माननी पड़ी। चलो आओ फिर लकड़ियाँ जलाएं। कहता हुआ वो छत के वस्त में लकड़ियों के ढेर रख कर जलाने लगा, जबकि बच्चे इर्द गिर्द दायरे की सूरत में कुर्सियाँ लगाने लगे। आग का अलाव दहकाने के बाद रज़ा ज़मीन पर अकड़ूं बैठा थर्मस से ट्रे में रखने के लिए चाय उंडेलने लगा। सब कप भर गए तो एक एक करके सारे कप बच्चों को थमाते हुए आखिरी कप लिए वो अपनी कुर्सी पर विराजमान हो गया। हाँ जी, तो अब क्या करें, जल गई आग तो। उसने बच्चों की जानब देखकर आसूदगी को दूर भगाने की खातिर लहजे को हतुल मुकान खुशगवार बनाया। कहानी सुनाए मामू, बिस्मा बोली, और वो भी डरावनी। फुरकान भी फ़ौरन गोया हुआ, मुझे नहीं आती कहानियाँ, वो भी डरावनी। इसने सादगी से बताया। मामू, कोई बहाना नहीं चलेगा, सुनाए। सुबहान बजिद हुआ तो बाकी सब भी हम आवाज़ बोलने लगे, सुनाए मामू, सुनाए सुनाए सुनाए। अच्छा ठीक है, कहानी तो नहीं, बस एक सुनी सुनाई बात है, वही सुना देता हूँ। वह सर खुजाता हुआ बोला, आज से 10 साल पहले की बात है। 2 दोस्त थे, रज़ा और श्योरी। आसमान ने काली रात की चादर ओढ़ी तो हर सू अंधेरे के साथ साथ धुंध का राज भी हो गया। दूर से आती जंगली जानवरों की आवाज़ें माहौल की मज़ीद हैबतनाक बना रही थीं। कब्रिस्तान में उगे दरख्तों के पत्तों की सरसराहट भी अजीब सा इर्तिआश पैदा करती माहौल को पुरअसरार बना रही थी। वो तो पहले ही अपनी मंजिल तक पहुंचने वाले उस रास्ते से खौफजदा था, ऊपर से इस तरह की आवाज़ों ने दिल की धड़कन मज़ीद तेज़ कर दी थी। वो दिल कड़ा के कंधे पर अपना सामान का थैला लादे तेज़ी से कब्रिस्तान का गेट अबूर करके अंदर दाखिल हो गया। अमावस की रात में वहशतनाक अंधेरे में छाई बेरहम धुंध अजब खौफनाक मंजर पेश कर रही थी। ऐसे में इसके हाथ में पकड़ी टॉर्च ही इसका वाहद सहारा थी। गज़ब की सर्दी के बावजूद इस पुरअसरार माहौल में इसके माथे पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें उभर आईं तो टॉर्च वाले हाथ माथे तक ले जाकर पसीना साफ करता वो ठठक गया, क्योंकि जैसे ही पसीना साफ करने के लिए इसने टॉर्च वाले हाथ को ऊपर उठाया तो इसे सामने बने दरख्त पर कोई हयोला सा बैठा दिखाई दिया। अभी वो पहले मंजर में उलझा था कि इसी लम्हे कब्रिस्तान से गुजरते उस मुसाफिर को अपने अकब से छन छन की आवाज़ सुनाई दी, और जो ही इसने गर्दन मोड़कर अकब में देखा तो सांस लेना भूल गया। कुछ ही लम्हों बाद उस मुसाफिर की लाश को कोई जंगल की जानब घसीट रहा था। शहरी, तुझे कब अकल आएगी यार, टाइम देख क्या हो रहा है। और एक तू है जो अभी तक बिस्तर में पड़ा घोड़े गधे बेचकर सो रहा है, कुछ तो शर्म कर। 4 दिन बाद हमारा पेपर है, सर ने कहा था कि पूरे 8 बजे हम सब अकेडमी में मौजूद हों, और अब देख 8:15 घर पर ही हो गए हैं। यकीनन सर के हाथों हमारी खूब दुर्गत बनने वाली है। चल उठ भी जा कि यूं ही पागलों की तरह देखता रहेगा। रज़ा की क्लिस करने पर कहने पर शेरी जो बिस्तर में नीम दराज था सर खुजाते हुए उठने लगा। और वो भाई, तू दुल्हन तो नहीं है जो सचमुच सहज सहज कर कदम उठा रहा है। अकेडमी चाहे हो
بیٹا وہ بھی پورے 15 منٹ لیٹ، 2 منٹ لگاؤ اور منہ پر پانی کے چھینٹے لگا کر باہر آؤ، میں تب تک بائک سٹارٹ کرتا ہوں۔ ویسے بھی مرحوم ابا کی بیمار بائک کی سانسیں بحال کرنے میں بھی 10 منٹ لازمی ضائع ہوتے ہیں، اوپر سے یہ سستی کا مارا شیری۔ وہ بڑبڑاتا ہوا نفی میں گردن ہلاتا ہوا شیری کے گھر کے بیرونی دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ بھائی تجھے اللہ کا واسطہ تیز چلا اپنے ابا کی کھٹارا بائک، ہم پہلے ہی بہت لیٹ ہو چکے ہیں۔ شیری اپنے آگے بائک چلاتے رضا کے کندھے پر تھپکی دے کر بولا، اچھا تجھے اب یاد آیا کہ ہم لیٹ ہو چکے ہیں؟ ویسے بہت جلدی یاد آ گیا بھائی تجھے، رضا جل کر بولا۔ اب اس بات کو چھوڑ بھی دے بھائی کہ بچے کی جان لے گا۔ یار لیٹ سویا تھا میں کل، اوپر سے دسمبر کی قہر برساتی سردی، بس نہیں آنکھ کھلی وقت پر تو کیا گناہ ہو گیا؟ ویسے بھی میری کلاس لینے کے لیے اکیڈمی میں سارے اشتیاق بڑے اشتیاق سے میرے منتظر ہوں گے، اب کم سے کم اس کلاس سے پہلے تو میری کلاس نہ لے۔ شیری نے مصنوعی خفگی کا مظاہرہ کیا، بہت بڑا ڈرامہ ہے تو، رات کو رونگ نمبر پر لڑکیوں کو تنگ کرنے سے فرصت ملے تو وقت پر سوئے تو، اب چپ کر مجھے بائک چلانے دے، یہ نہ ہو تیری جانب متوجہ ہونے سے محترمہ بائک صاحبہ ناراض ہو کر بند ہو جائیں اور پھر سے انہیں سٹارٹ کرنے میں مزید 10 منٹ ضائع ہو جائیں۔ رضا نے سختی سے کہہ کر گلی کا موڑ کاٹا تو سامنے سے آتی لڑکیوں سے بائک ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ دیکھا صرف تیری طرف متوجہ ہونے کی وجہ سے آج میری بائک حادثے سے بچی، ورنہ سامنے سے آتی لڑکیوں میں سے ایک آدھ تو کچلی جانی تھی۔ رضا ایک بار پھر اس پر چڑھ دوڑا، او بھائی ٹھنڈ رکھ، اتنا گرم کیوں ہو رہا ہے مجھ پر؟ میری غلطی کیا ہے؟ غلطی تیری اپنی ہے اور کچھ تو خیال کر، اتنی حسین لڑکیوں کے سامنے بے عزتی نہ کیا کر میری۔ شہری عقب سے اس کے کان میں سرگوشی کرتا لڑکیوں کی جانب دیکھ کر گنگنانے لگا، شرم کر لے شیری، ہم 17 منٹ لیٹ ہیں اور ابھی بھی اکیڈمی پہنچتے پہنچتے 10 منٹ لگ جائیں گے، مگر تجھے اس پریشانی کے عالم میں بھی یہ فضول باتیں سوچ رہی ہیں؟ رضا نے سختی سے کہہ کر لب بھینچ لیے۔ اچھا خفا کیوں ہوتے ہو؟ نہیں کرتا فضول باتیں۔ ویسے یہ بتا، ہم ہمیشہ قبرستان سے ملحقہ گلی سے ہی کیوں گزرتے ہیں، جبکہ اگر ہم قبرستان کے اندر سے جائیں تو اکیڈمی زیادہ قریب پڑتی ہے، مگر تو ہمیشہ لمبے راستے کا انتخاب ہی کرتا ہے، ایسا کیوں؟ شہری نے اچنبھے سے پوچھا۔ کیونکہ میرا کسی چڑیل سے ملنے کا بالکل دل نہیں کرتا، اس لیے ہمیشہ لمبے راستے کا انتخاب کرتا ہوں، رضا نے کلس کر کہا تو شہری کا جاندار قہقہ بلند ہوا۔ کاش کہ مجھے کوئی چڑیل مل جائے، قسم سے زندگی گل و گلزار ہو جائے۔ شہری نے گردن گھما کر عقب میں جاتی لڑکیوں کو دیکھ کر کہا، گل و گلزار کا تو پتہ نہیں، ہاں جس دن تجھے چڑیل مل گئی آر یا پار ضرور ہو جائے گی تیری زندگی، بےہودہ انسان۔ رضا نے اس کی عقب میں جاتی لڑکیوں کو دیکھنے پر چوٹ کی تو کچھ بھی کہہ لے، تیرا بھائی ہے بہت ہینڈسم، جبھی تو لڑکیاں مڑ مڑ کے دیکھتی ہیں، شہری نے بال سنوارتے ہوئے کہا۔ لڑکیاں مڑ مڑ کے دیکھتی ہیں یا تو مڑ مڑ کے دیکھتا ہے بے شرم؟ رضا نے ایک بار پھر اسے شرمندہ کرنے کی ناکام کوشش کی، مگر دوسری طرف کوئی اثر نہ ہوا۔ رضوان اور شہریار بچپن کے دوست اور پڑوسی تھے جو پیار سے ایک دوسرے کو رضا اور شیری کہہ کر پکارتے تھے، ایک ہی محلے میں ایک ساتھ سکول پڑھنے کے بعد اب کالج کا دور کا آغاز ہوا تھا۔ سردیاں اپنے عروج پر تھیں اور انہی دنوں کالج سے شدید سردی کے باعث 15 چھٹیاں ہوئی تھیں۔ چھٹیوں کے فوراً بعد پیپر ہونے تھے، اسی سلسلے میں ان کے سارے اشتیاق روز انہیں صبح 8 بجے اپنے گھر بلاتے تھے۔ ان کے اسی چھوٹے سے گھر کے ڈرائنگ روم کو اسٹوڈنٹس نے اکیڈمی کا نام دے رکھا تھا۔ ان کے چھوٹے سے محلے سے اکیڈمی صرف ایک قبرستان کے فاصلے پر تھی، یعنی قبرستان کے اس طرف رضا اور شیری کا محلہ تھا، جبکہ دوسری طرف اس کے سارے اشتیاق کا محلہ تھا۔ رضوان اور شہریار کی گلی سے نکلتے ہی قبرستان کا گیٹ نکلتا تھا، جس میں داخل ہو کر بائک پر 5 سے 7 منٹ کی مسافت پر دوسرا گیٹ آتا تھا جو سیدھا سارے اشتیاق کی گلی کے سرے پر نکلتا تھا، جبکہ قبرستان کے بائیں جانب ایک رہائشی گلی تھی اور دائیں جانب ایک جنگل نما جگہ تھی۔ رضا ہمیشہ بائیں جانب بند گلی سے اکیڈمی نکل جاتا تھا، حالانکہ اس لمبی گلی سے اکیڈمی جانے میں 12 سے 14 منٹ لگ جاتے تھے، مگر وہ ہر حال میں اسی گلی سے گزر کر اکیڈمی جانا پسند کرتا تھا۔ وجہ بچپن سے سنے عجیب واقعات تھے یا کوئی اور بات، مگر وہ ہمیشہ قبرستان کی بجائے اسی گلی سے گزر کر جانے کو ہی ترجیح دیتا تھا، پھر چاہے ساری اشتیاق سے کتنی ہی درگت کیوں نہ بنے، وہ کبھی قبرستان سے گزر کر جانے پر راضی نہ ہوتا تھا۔ آج بھی لیٹ ہونے کے باوجود وہ لمبے راستے سے جانے پر آمادہ تھا، مگر قبرستان سے نہیں۔ اوہو بیٹا، میں پھول منگوانا بھول گیا،
ورنہ آپ جیسی ہستیوں کی آمد پر پھول نچھاور کرنے تو بنتے ہیں نا۔ سارے اشتیاق ان دونوں کے پونے گھنٹہ لیٹ آنے پر تل ملا کر گویا ہوئے۔ ہاں تو سر اب منگوا لیں، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ شہری اپنی ازلی لاپرواہی سے بولا تو رضا جھنجھلا کر رہ گیا۔ منہ بند رکھو اپنا اور شکر کرو تمہاری یہ فضول گوئی سر کے کانوں تک نہیں پہنچی، ورنہ ہم جو اپنی ٹانگوں پر کھڑے ہیں وہ بھی نہ رہ پاتے۔ رضا نے تل ملا کر اس کے کان میں کہا تو وہ بس کندھے اچکا کر رہ گیا جیسے اسے کوئی فرق نہ پڑا ہو۔ سر ایسے نکمے اسٹوڈنٹس کا تو وہ حال ہونا چاہیے کہ ساری اکیڈمی ہمیشہ یاد رکھے۔ ان کی وجہ سے ہم بھی انتظار کرتے رہ جاتے ہیں اور آپ ان نکموں کی خاطر تب تک کلاس شروع نہیں کرتے جب تک یہ لوگ آ نہیں جاتے۔ کلاس کے وسط میں بیٹھی ایک لڑکی درستگی سے گویا ہوئی۔ اگر مجھے ان کے والدین کا احساس نہ ہوتا تو یقیناً یہی کرتا، مگر ہر بار ان کی محنت کی کمائی سے چلتا ان کا تعلیمی سلسلہ دیکھ کر صبر کا گھونٹ پی کر رہ جاتا ہوں۔ اب تم لوگ کھڑے میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ آؤ اندر اور کتابیں کھولو۔ پہلے ہی تم لوگوں کی وجہ سے سب کا اتنا قیمتی وقت برباد ہو چکا ہے۔ سر اشتیاق سختی سے کہہ کر وائٹ بورڈ کی جانب متوجہ ہوئے، جبکہ دوسری جانب وہ دونوں تیزی سے کلاس میں داخل ہو کر جہاں جگہ ملی وہیں بیٹھ گئے۔ ویسے اکیڈمی کا تو پتہ نہیں، مگر مجھے لگتا ہے کہ آپ ہمیشہ مجھے یاد رکھیں گی، اور صرف یاد ہی نہیں، مجھے تو گمان ہے کہ آپ شدت سے میری منتظر بھی رہیں گی۔ شہری اپنی عادت سے مجبور ہو کر ہمیشہ کی طرح خباثت سے اپنے ساتھ بیٹھی ہوئی براجمان لڑکی سے مخاطب ہوا، جو کچھ دیر پہلے سر سے اس کی خبر لینے کا مطالبہ کر رہی تھی۔ مسٹر شہریار، لگتا ہے آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، جب بھی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں۔ وہ شہری کی جانب اچنبھے سے دیکھتی ہوئی سرگوشی نما انداز میں گویا ہوئی، ویسے جتنی حسین آپ ہیں، آپ کو دیکھ کر انسان بہکے نہ تو اور کیا کرے۔ اس لڑکی کے مارے ضبط کے سرخ چہرہ ہوتا دیکھ وہ محفوظ ہوتا ہوا بولا، شٹ اپ! خبردار جو آج کے بعد تم نے میرے ساتھ بیٹھنے یا بات کرنے کی کوشش کی، ورنہ تمہارا منہ توڑنے میں دیر نہیں لگاؤں گی۔ وہ سختی سے کہتی اٹھ کر دوسری چیئر پر بیٹھ گئی، جبکہ شہری سارا وقت اسے دیکھ کر خباثت بھرے انداز میں مسکراتا رہا۔ بات سن! رضا نے شام کو کلاس سے نکل کر بائک سٹارٹ کرتے وقت اسے پکارا۔ سنا! شہری بھی اسی کے انداز میں گویا ہوا۔ یہ تو مجھ سے اگلی کرسی پر بیٹھی لڑکی کے ساتھ بیٹھ کر کیا باتیں کر رہا تھا؟ رضا نے استفسار کیا۔ کچھ بھی نہیں، میں نے تو بس اس سے یہی پوچھا تھا کہ پیپرز کی تیاری کیسی جا رہی ہے۔ شہری نے روانی سے جھوٹ بولا۔ شہری، میں بچہ نہیں ہوں جو سمجھ نہ سکوں۔ تم اپنی ازلی عادت سے مجبور ہو کر اس کے ساتھ بدتمیزی کر رہے تھے نا؟ رضا نے سختی سے استفسار کیا۔ دیکھ، وہ تیرے بھائی کو دل دے بیٹھی ہے، مگر اقرار کرنے سے ڈرتی ہے۔ میں تو بس یہی کہہ رہا تھا کہ ہمت کرو اور بول دو مجھے اپنے دل کی بات۔ رضا کی گھورتی سے نظروں سے وہ لاپرواہی سے کندھے جھکا کر بولا، شہری، کچھ تو شرم کرو۔ اچھا، تم کب باز آؤ گے؟ رضا بائک چھوڑ کر پورا اس کی جانب گھوم کر سختی سے استفسار کرنے پر لگا، اور وہ جواباً خباثت سے مسکرا کر بولا، کبھی بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، جو مرضی کرو، بلکہ بھاڑ میں جاؤ، اور ہو سکے تو دوبارہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ رضا اس کی حرکتوں سے تنگ آ کر گھراتا ہوا اکیلا ہی بائک چلا کر چلا گیا، جبکہ شہری لاپرواہی سے کندھے اچکاتا گردن موڑے لڑکیوں کے گروپ کی جانب دیکھتا کچھ سوچتا ہوا ان کے پیچھے چل پڑا۔ جی تو دوستو، یہ کہانی بہت خوفناک، دہشتناک ہے۔ کہانی کا پہلا پارٹ امید کرتی ہوں آپ کو بہت پسند آئے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ ملتے ہیں پھر بہت جلد ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔